In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulallah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, خير خلق الله. صلوا على رسول الله. Habib al-Mustafa, peace be upon the messenger. I would like to call upon stage now Qari Ismail Rashid, who is an education consultant and a school inspector, and inshallah over the course of the next few minutes he's going to share with us valuable advice in relation to all those individuals who are affiliated with teaching and learning. Jazakumullah khair. Qari Ismail Rashid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. My respected brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I work in education. I'm an education consultant and school inspector. But obviously the brothers did not introduce me that, alhamdulillah, I belong to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, for which, my teachers, my parents and everybody devoted my life. And, alhamdulillah, I'm still Imam of Central Mosque, Birmingham. So I take pride in that side, rather than obviously we belong to a worldly kind of session, so excuse me for that. Jazakallah khairan. Respected brothers, first of all, can I, from bottom of my heart, thank and welcome our great scholar who we take pride in, the Muslim Ummah take pride in, and even the non-Muslims, for guide them in the right financial situation and the solutions, take pride in. Shaykhul Islam Hazrat Maulana Muhammad Taqi Usmani Sahab Damat Barakatuh. And also my respected brother, who, alhamdulillah, very elegantly fighting to protect the madrasas, thousands and thousands of madrasas in Pakistan, and that is my brother Maulana Muhammad Hanif Jalandhari Sahab. Great ulama scholars who are sitting either on the stage and down here, and among them is our great alim, Hazrat Maulana Mufti Abdul Hanan Sahab. I actually think that this is an honor for me, as well as I need to be very careful speaking in front of Hazrat. I hope he permit me. We are very young student in front of him and in his presence. I've been asked to talk about the education system. Those people who are linked with schools, they would know me actually and might have seen me at some stage. As you all know that this is, alhamdulillah, a great event for the organizers of Rabia Education Trust. Mufti Khalid Sahab, Maulana Zubair Sahab,
and their companions and all those that are working with them and the Luton community. May I wholeheartedly congratulate them for organizing this event, and obviously, alhamdulillah, moving forward with their mission of providing education. I wish them excellence and outstanding attainment in the future, inshallah. My respected brothers, ulama and scholars, any community's survival, cultural and religious survival, is dependent upon the education system of that community. That's what we learn from the Jewish community here in this world, in this country. And despite the fact that we are a very young community, but alhamdulillah, so far we have managed to learn the existence and survival of our system, and that's through our education system. For this, it becomes a responsibility of the scholars, ulama, and also the community, that we strive and struggle to establish more and more of our schools. And I know that will not be possible because of resources and because lack of awareness in our community. But what we could do, all of us, that to pay attention to the education of our children in obviously state schools. The easiest thing you can do is to take interest and to become governor. Any one of us can do that and contribute and influence and reflect on the education system. But the very first thing is that we should establish schools. Now, the recent very big change, which started at the Labour time, but now, this government, the coalition government, is taking it forward, is the free school and academies. And that makes much more easier for the majority present Muslim schools to become academies and free schools. Because the academies and free schools, they can determine the religious identification and they can change the curriculum and they have much, much more freedom and they will be funded by the government. My respected brothers, as you all know that, alhamdulillah, in this country, the Association of Muslim Schools is working very closely with the Muslim schools, with all the Muslim schools. Alhamdulillah, may I inform Hazrat Mufti Sahib that there is no difference between this sect or that sect in the school. So we work with all across the Muslim community and support them wholeheartedly. We have, alhamdulillah, so far 152 schools, full-time Muslim schools, and 78 of them are actually, they were very old established. But by 2013, we found that 13 schools are now maintained schools, which are also known as voluntary aided school. And this increased gradually, alhamdulillah, from 2007 onwards. Otherwise, in the 1980, first school was established, one in Glasgow, but in England, it was in Sheffield. Alhamdulillah, I have the honor of, with Haji Bostan Sahib, starting that school. My respected brothers, we have, alhamdulillah, around 20 Darul Ulooms now, full-time boarding schools. 10 of them are for boys and around 10 of them are for girls. This is a great achievement. We enjoy the freedom in this country and we, alhamdulillah, exercise our full curriculum of Dars-e-Nizami. When your delegation came last time and they went back, so somehow the Deputy High Commissioner in Islamabad, he asked me to come and see him. And I went to see him and he said, Musharraf told me that
Wifaqul Madaris delegation went there, when they came back, they said, you are teaching all that what they're teaching in Pakistan. Well, I said, yes, we do that. We can't change Islam. It's the same Islam which we are learning in Pakistan, we are learning it here in Britain as well. And he said, so he was saying that they're probably talking about extremism or something. Well, I said, in this country, there is a difference between extremism and between practice. If you're talking about practice, so Jews, Muslims, Christians, everybody do practice their way of life. But they all remain within the legal framework of this country. We respect the law of this country. We enjoy the freedom, and we are proud of this. And we are grateful that, alhamdulillah, we have been provided with excellent environment and opportunity. We received that guidance from the DFE. Moving further, my respected brothers, that, AMS provide so many other facilities and services to help and support the schools in terms of head teachers training, leadership training, teachers training, and constant conferences. One of the important things is that actually we have, because Wifaqul Madaris Al-Arabiya Pakistan, we discuss all along with them to enable the degree and the sanad of Wifaqul Madaris to be accepted internationally. So we, for a long time, were discussing with Edexcel examination to accredit, the degree of Wifaqul Madaris. Alhamdulillah, we have reached to the final stage of that, and we, inshallah, in this, time with Maulana Jalandhari Sahab, open this negotiation directly with Edexcel to complete that agreement, inshallah. Where Wifaqul Madaris degree will be accepted as a graduate degree, inshallah, all across around, internationally. And this is through the AMS achievement. My respected brothers, actually, it is very important that we take Rabia school as an example and try to open school and pay attention to the education of our children. That's very important. Jazakumullahu khairan. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप हज़रात के सामने आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब हज़रात उनके बयान का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारे मेहमान जो हैं हम हर एक को उनसे माज़रत करेंगे, उनको टाइम नहीं दे सकते। कार्डिफ से लेकर के मैनचेस्टर से मौलाना इब्राहिम साहब अच्छे ख़तीब हैं, मौलाना ताला साहब ऑक्सफोर्ड से आए हैं और दूसरे हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी टाइम प्रोग्राम होगा उन हज़रात को बुलाएंगे। तो अब मैं दावत दूँगा बरतानिया के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल रब्बानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर के मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। ये हमारे अकाबरीन उलमा में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि लज़ीना औफ़ू वहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। काबिल सादे एहतराम मेहमान खुसूसी मखदूमुल उलमा शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी साहब दामद बरकातुहू और काबिल सादे एहतराम हमारे दूसरे मेहमान मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधी साहब और बरतानिया से पूरे मुल्क से दूर दराज से आए हुए मशाइख और उलमा और हमारे साथी। इस वक्त मैं भी और आप भी
اور مجمع کے عام حضرات بھی حضرت شیخ الاسلام کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ اپنی علمی اور عملی کوششوں سے اور دارالعلوم جو اس وقت عظیم دنیا کا علمی مرکز ہے، اس کے ذریعہ سے جو علوم دینیہ پھیلا رہے ہیں اور امت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہاریں لائے اور اس کی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں ان کے سامنے آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں نے ان سے اجازت لی صرف 2-4 باتیں کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان کے والد گرامی حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے، مصلح بھی تھے، اور ان کی خدمت رہ کر ہم نے بہت کوئی دین سیکھا۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے سیکھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنا ہے کہ آپ حروف پڑھ گئے، آپ کتابیں پڑھ گئے، آپ نے مطالعہ کر لیا، اور ایک یہ کہ اس کو سیکھنا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، اپنے اوپر کیسے لاگو کرنا ہے۔ یہ بات ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر سیکھی۔ جب ہم فارغ التحصیل ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ مولویوں، تم مولوی تو بن گئے ہو، ہم نے تمہیں کتابیں تو پڑھا دی ہیں، لیکن تم ابھی اپنے آپ کو عالم اور مولوی سمجھ کر کنارہ کش نہ ہو جانا خدمت دین سے۔ ہم نے تمہیں اس راستے پہ کھڑا کیا ہے، جتنا اس پہ چلتے رہو گے ترقی ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ محض علم ایک فتنہ ہے، اور جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور اصلاح نہ ہو تو وہ بات نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے فوری طور پہ ہم چند طلبہ نے، وہ ہماری دارالعلوم کراچی کے اندر جو موجودہ دارالعلوم ہے، اس کے اندر وہ پہلی کلاس حدیث کی چند طلبہ تھے، حضرت شیخ الاسلام اور ان کے بڑے بھائی اپنے مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات بھی وہیں تھے، اور آپس میں روزانہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ بڑے بہاروں کے وہ دن تھے، مشکلات تھی، لیکن ہم نے خوشی خوشی سے وہ دن گزارے ان اکابر کی خدمت میں رہ کر اور ان کے نصائح پہ عمل کرتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ ایک بات، حضرت مرشد نے فرمایا کہ ایک بات اور کہتا ہوں، اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ نقل کرتا ہوں اپنے استاد حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کہ وہ ہمیں فرماتے تھے کہ علماء کرام، اب تم پڑھ تو چکے ہو، مولوی بن گئے ہو، لیکن اپنا تعلق مسجد سے اور پڑھنے پڑھانے سے نہ توڑنا۔ اس لیے کہ تم نے مسجد سے رشتہ توڑ دیا اور پڑھنے پڑھانے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تو پھر یہ تمہارا علم بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت کی یہ نصائح تھیں، اور پھر حضرت ہی کے حکم سے وہاں جہاں آج جامعہ فاروقیہ ہے، یہاں جامعہ مسجد فاروقی تھی، اور اس کو ڈرک کالونی کہتے تھے، پھر فیصل کالونی اس کا نام ہوا۔ تو وہاں پر حضرت نے مجھے وہاں بھیجا کہ تم وہاں خطابت و امامت کے لیے جاؤ۔ تو حضرت کے زیر سایہ وہاں 3 سال تک میں خدمت سر انجام دیتا رہا، پھر پنجاب چلا گیا۔ اور جب یہاں آنے لگا تو میں نے حضرت کو لکھا، تو بلکہ حضرت کو بلایا تھا، دینے میں ایک کانفرنس کی تھی، تو حضرت کو بلایا تھا، تو میں نے مشورہ کیا کہ کچھ میرے گاؤں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، میں جاؤں، جی تو نہیں چاہتا، کہا کہ چلے جاؤ اور دیکھو کیا حالات ہیں۔ تو حضرت کے کہنے پہ آیا، اور جب یہاں میں آیا تو یہاں ایسے حالات میں نے دیکھے کہ میرا واپسی جانے کا چاہنے کے باوجود پھر میں کو ڈگمگانے لگا۔ تو میں نے حضرت کو لکھا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ چند دن یہاں رہوں گا، پھر چلا جاؤں گا، اور پاکستان میں اپنا مدرسہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ دین کی خدمت لیتا ہے وہ بھی، اور آپ حضرات بھی ہیں، آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ تو حضرت نے یہ لکھا میں نے کہ پاکستان میں تو میں ایک مسجد کا خطیب تھا، مدرسے میں پڑھاتا بھی تھا، یہاں پر میری خدمات یہ ہیں کہ 5 نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، ہفتہ اتوار کے بغیر لوگ نظر نہیں آتے، اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو الف با تا پڑھاتا ہوں، یہ بھی میں نے لکھ دی۔ تو حضرت نے یہ جو جواب دیا ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ مولوی عبدالرشید، ہمارا خیال یہ تھا کہ تم جو ہے وہ واپس آ جاؤ گے، لیکن اگر جیسے تم نے وہاں کے حالات لکھے ہیں تو ان مسلمانوں کی خدمت کرنا دینی لحاظ سے بہت ضروری ہے، اس لیے تم اللہ کے بھروسے پر وہاں کام کرو۔ باقی جو تم نے یہ لکھا ہے کہ وہاں الف با تا پڑھانا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ دیار غیر میں، دیار کفر میں مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت اور ان کو الف با تا پڑھانا اپنے ملک میں بخاری شریف پڑھانے کے برابر ہے۔ یعنی حضرت نے گویا میری اس کوتاہی کی طرف اشارہ کیا کہ تم الف با تا کو کچھ سمجھتے نہیں، تو اب آپ نے یہ بھی فرمایا۔ تو ان حضرات سے جو ہم نے سیکھا وہی یہاں پر الحمدللہ اس کے مطابق ہم نے کام کیا،
اور یہاں پر مدارس قائم ہوئے اور دین کی عظمتیں آپ کے اب سامنے دارالعلوم ہیں، مدارس ہیں سارے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ علماء کرام نے، آپ حضرات نے جہاں جو علماء تشریف فرما ہیں جو میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہیں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج دارالعلوم ہیں، آج مکاتب ہیں، آج قرآن کو تجوید سے پڑھا جا رہا ہے۔ یقین جانیے شروع میں جب میں آیا تھا، یہ 72 کی بات ہے، تو کئی دفعہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بھی سنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حیران ہوتے تھے کہ یا اللہ پتہ نہیں نماز بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ لیکن ابھی جو حضرت مفتی صاحب تقی صاحب فرما رہے تھے وہاں علماء کے بیان میں، تو ہم نے بھی تساموں سے کام لیا، فتویٰ نہیں لگایا کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا۔ آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں قرآن ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہوئی ہے اور محنت سے یہ کام چلا ہے، ورنہ تو قرآن مجید جو ہے حضور کا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ان کو 2 قسم کے دلائل دیے نبوت کی تائید کے لیے، عقلی اور نقلی۔ نقلی تو وہی ہے جو کتابیں وغیرہ وہی کے ذریعے سے صاحب وغیرہ ملے، اور عقلی معجزات ان کو مختلف دیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو تقلیب کا معجزہ دیا، تقلیب تبدیل کر دینا، تو وہ جب اللہ کا نام لے کے ایسا پھینکتے تھے مقابلے میں سام بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتیٰ کا معجزہ دیا کہ اللہ کا نام لے کے جب وہ کہتے تھے کسی مردے کو قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑا عجیب لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معجزات پہلے انبیاء کو بھی دیے گئے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور پہلوں میں یہ فرق یاد رکھو کہ وہاں اگر احیاء موتیٰ ہوا ہے تو مردہ کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، تو وہ مردہ زندہ ہوا، تو مردے میں تو پہلے روح تھی، جب وہ مرا نہیں تھا تو روح تو تھی اس کے اندر۔ اب جب انہوں نے قم بإذن اللہ کہا تو اللہ نے دوبارہ روح ڈالی اور وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک درخت کو بلایا اور وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اس درخت کے اندر کوئی روح نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنکریوں کو کہا تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تقلیب کا معجزہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ اس پسے کو پھینکتے تھے اور اس کے اندر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی تھی، اور فرمایا اس کے بعد وہ اس کی شکل اسی طرح سے کی بن جاتی تھی، تو وہ معجزات وقتی تھے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات ایسے ہیں کہ آج بھی وہ زندہ معجزات موجود ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ آپ کا وہ علمی معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ معجزہ موجود ہے۔ اس کی ہدایات اور اس کے احکامات اور اس کے جو انسانی زندگی اور معاشرت اور معاملات، عقائد اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں، اگر آج امت مسلمہ اس پر عمل کرے، خصوصاً اس ملک میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، اسی سے انقلاب آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہ کر کسی کے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، تکلیفوں کا جواب ان کے خلاف تلوار اٹھا کر نہیں دیا، بلکہ وہ تکلیفیں دیتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے ہدایت کی، وہ ڈنڈے مارتے تھے، آپ صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے تھے، لیکن ساتھ اللہ نے فرما دیا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو وہ جہاد کبیرہ کیا تھا؟ آپ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ وہاں پر قرآن مجید کی وحی کا نزول شروع تھا اور ہو رہا تھا، اور وہ آپ ان کو بتاتے تھے، عقیدہ توحید ان کو سکھاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کے اخلاق کی بات کرتے تھے، معاملات کی بات کرتے تھے۔ تو اس پر آپ نے پوری محنت کی، اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو حضرات آ کر مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کر تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے جانے سے پہلے 3-4 گھروں میں مدرسے کی شکل میں وہاں تعلیم شروع ہو چکی تھی۔ اس لیے علماء مورخین کہتے ہیں کہ باقی ممالک تو جہاد بالسیف سے چاہے فتح ہوئے ہوں یا لڑ کر فتح ہوئے ہوں یا قتال سے فتح ہوئے ہوں، لیکن مدینہ منورہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم سے فتح ہوا کہ جب آپ گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں یہ بہاریں سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو آج اس ملک میں تفصیل تو شیخ الاسلام کریں گے، میں تو اجمالی طور پہ صرف جو ہے چونکہ مولانا خالد نے میرا نام پیش کیا ہے، ان کو مبارک دیتا ہوں، نئی جگہ انہوں نے لی ہے اور رابعہ اسکول چل رہا ہے، بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ان باتوں کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے تو اس ملک میں روشنی آئے گی، اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور ایک روشنی ہے۔
और जहालत जो है वो एक अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें इल्म के चिराग रोशन करने होंगे और कुरान से बेहतर और सुन्नत पैगम्बर से बेहतर, अखलाक नबी से बेहतर, आसार सहाबा से बेहतर और हमारे आइम्मा इस्लाम जो भी आइम्मा दीन गुजरे हैं वो सारे के सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उन्होंने जो तरीके हमें बताए, औलिया कराम हमारे जो गुजरे हैं उन्होंने जो तरीके बताए हैं, अगर इस नहज पे हम तालीम और तरबियत के काम को जारी रखेंगे तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह ताला मुबारक करे मौलाना के जो नई जगह लिया उसको भी, जिस बच्चे ने कुरान ख़त्म किया है और जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है तो अल्लाह ताला इसको मुबारक करे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इन मेहमानों का एहतराम करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मौलाना खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इन हज़रात से मुलाकात भी कराई और चंद कलिमात कहने की उन्होंने हमें साथ दी। वो शायर इसी बात को कहता है कि उम्मत मरहूम का जब तक था कुरान पर अमल, उसकी शौकत सारी दुनिया में रही ज़रबुल मसल। छोड़कर कुरान को मुस्लिम हक से बेगाना भी हुआ, हक से बेगाना हुआ, दीन भी रुसवा किया और आप भी रुसवा हुआ। अल्लाह ये करे कि हम कुरान को सही तौर पे पढ़ें, समझें, उसकी इशाअत करें और इस पूरे माहौल में फैलाएं। आज दुनिया बड़ी प्यासी है, जो नॉन मुस्लिम है वो बड़े प्यासे हैं, उन्हें इत्मीनान कैसे मिले। आओ आज मिलकर उनको दावत दें, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम एक अल्लाह की पूजा करें, एक अल्लाह की माने और इस कुरान को थाम लें, हुजूर अकरम की सुन्नत को थाम लें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख ज़ुबैर साहब से गुजारिश करूँगा वो स्कूल के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे और राबिया स्कूल के अंदर पहले बच्चे जिसने हिफ्ज़ किया, आज मैं इस बात के अंदर मुबालगा नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और अजीम शख्सियत के हाथों से उसकी दस्तारबंदी होगी। Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Yes, it's been quite a long time now, brothers have been waiting, and I would not like to delay any more than we need to, but one thing is very important that I want to relate to all ourselves. Before I say anything, wallah, there are no words that can relay the sentiments upon the presence of these two great sheikhs that we have amongst us, and all the other. When you have a crown, you have gems on the side, but there's one specific stone on the crown that takes the place of all, and that is the jewel of all. And my dear brothers, today you have the jewel of all the ulama, Shaykhul Islam Muhammad Mufti Taqi Usmani Sahab, Damat Barakatuh amongst us. I thank Maulana Muhammad Hanif Jalandhari, Damat Barakatuh, who made this visit possible, and I asked the Shaykh to come down. My dear brother, there's a lot of extensive details I can go through regarding the biography or the life of these two people, but it's not enough. But Alhamdulillah, on the request of Rabia Education Trust, these two individuals have honoured us, not only us, but the whole of Luton. And I would not say only Luton, as Maulana was saying, from Cardiff to Nottingham and Manchester. Each and every one of us who are present here, we are honoured with the presence of these two great mighty sheikhs amongst us. May Allah subhanahu wa ta'ala give them a long life. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to benefit from their knowledge, from their wisdom and their practice. Ameen. My dear brothers, Rabia Education Trust was founded by a few brothers. Now, if I just put a little bit of a light on this, subhanallah, when Allah subhanahu wa ta'ala wants to make dust into gold, He needs nothing but sincerity from a person. He needs that sincerity that can make that dust into gold. And alhamdulillah, the sincerity of the brothers who took on, who embarked on this great journey of Rabia Education Trust in 1996, where they took a building, a small house with a couple of girls, and this is the first Islamic school in Luton. It is not only the first in Luton, but in the 3 counties. Herts, Bucks and Bedfordshire.
And this is the beauty that these, like it is said, الدال على الخير كفاعله. Alhamdulillah, we take this as tahaddus bin ni'mah, that Allah has blessed these individuals who sat down and had this interest of safeguarding the ummah, safeguarding the nation, safeguarding the children that are being brought up in such a vile society in which their iman, to protect that iman, they are being attacked from all sides and angles. Alhamdulillah, starting off with the girls' school in 1996, with 20 to 30 girls, this school extended. And Alhamdulillah, we took on a Sikh Gurdwara in 1998, in which then we changed it into a school. That was one of the first things that we changed, that shirk was being associated to that place, that Alhamdulillah through Rabia Education Trust, that was the first place that was changed into a place where Allah subhanahu wa ta'ala's name was to be taken. And my dear brothers, it took 6 years later. You know, I'm not sure the brothers, if they've been to a Sikh temple, they have this kind of flag. And no one was ready to take, the flag was taken, but there was this big pole, and everyone was afraid to remove that pole, that what would happen. And Alhamdulillah, after 6 years, that pole was removed, and from there we structured a masjid, Masjid Al-Madani, that has been running from that place. And my dear brothers, few years later, Alhamdulillah, we established a boys' school, and from the boys' school today, you see these boys who are performing. My dear brothers, without delay, I would like to be privileged to announce what Qari Ismail Saab just announced, that Alhamdulillah, Edexcel are considering to take the Wafaqul Madaris on board as a certification and accreditation. Alhamdulillah, I had requested Maulana Hanif 2 or 3 years before, Maulana, we would like our school to be under your supervision and be affiliated with Wafaqul Madaris. And Alhamdulillah, Maulana, with his generosity and with all the blessing that Allah has given him, he passed it on to us and said, Inshallah, we are ready to affiliate you. So Alhamdulillah, Maulana has been generous upon us to take this on. And I did know about Hazrat Qari Rashid Sahib, that he had already negotiated with Edexcel. But this is the future of our children in this country, my dear brothers. And Sheikh, Hazrat Sheikh, if I forgive me for saying anything out of court, but what Sheikh mentioned this Jummah, subhanallah, it is taken my mind. The way he said it, because my dear brothers, we may hear the same things from many other people, but it doesn't make the effect. People like this who have a lot of mujahidah, a lot of struggle behind their life, when they say the same word, it changes the whole atmosphere of a person's thoughts. Sheikh was saying, a person came up and said, that one person said that, Alhamdulillah, my son, he's done very well. He's doing very well. He's got everything with him now. But there's one small defect. One very small defect. So Shaykh asked, what is a small defect? Oh, no, he's marvelous in his academics, he's marvelous in business, he's got his graduation in certification in such and such fields. The Shaykh said, please, what's the defect then? He said, he's a little bit bedeen. That means he's become irreligious. My dear brothers, the spirit of the body has been taken out, and we're saying this is a small defect. This is the biggest defect. To remove this defect, we have been given Islam. To remove this defect, we have been given the Quran. To remove this defect, Allah subhanahu wa ta'ala has sent the Anbiya alayhi salatu was salam. And amongst them the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then my dear brothers, the real predecessors of these people are the ulama. Where the Prophet said, Al-ulama warathatul anbiya. These ulama are the real inheritors of the Prophet and the Anbiya alayhi salatu. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to understand the potential of these people, my dear brothers. May Allah give us love for these people. Those people who are an embodiment of love. My dear brothers, you sit a few moments with these people and they enlighten you.
I won't take any more time than this. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of us who have come here. And this is an honor for us, not for the Shaykh. Shaykh is honored already, mashallah. He is well known. And mashallah, Allah has given him honor everywhere. And this is the respect of deen, my dear brothers. And Allah is showing us, A'azzana Allah bil Islam. Allah will give us respect through Islam and no other method. Allah is showing us practically in the form of these two individuals that they have been to all over the world, every country, alhamdulillah, mostly they have visited and they have been treated like kings. That's why we say these are not the kings of the bodies, these people are the kings of the hearts that we have in us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us love for them, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to take benefit and re-benefit from them. I won't take any more time of it. I will introduce first. We want to do the Starbandi first. We will request Shaykh al-Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani Sahab to do the Starbandi. Yeah. And then inshallah after that we will continue. And we inshallah Hafiz Azim. The first Hafiz of Rabia, alhamdulillah, he started in Rabia, finished in Rabia. He started in year 8, now he's in year 9, completed, year 10, he completed in 3 years, and now he's preparing for his GCSEs. Alhamdulillah, this is the first, not the first and last. We have 2-3 batches that will be coming in 6 months to a year, that will also be following in the footsteps. May Allah subhanahu wa ta'ala enable them to complete the Quran also. आगे हो जाए. Yes. इन्होंने ऐसे कोई सहूलत बनाई. मुबारक हो. अल्लाह ताला बाम. बाकी मुबारक हो. मुबारक आपको. मौलाना का बेटा सलावत करना. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum again. I'm going to introduce you actually Qadi Maulana Muhammad Hamid Sahib Jalandhari. And the reason I'm doing this for the second time, I did introduce him to the gathering yesterday. However, I made a small error. Well, a small error, it's a large error.
small error because it was only a single digit. It makes a huge difference. Actually, a number of weeks ago, my respected colleague Maulana Zubair Sahab, he said to me that Maulana is responsible for 15,000 madaris. And I thought to myself that Maulana Zubair has probably made a mistake. He's probably meant 1,500. And honestly speaking, no disrespect. And I thought to myself, he probably made a mistake. 15,000, one individual going to be responsible for 15,000 madaris. And it didn't function. So I thought to myself, probably 1,500. And yesterday when I introduced Maulana, I said 1,500. And then while I went, I had to take Maulana to his place of rest. And on the way he said to me, he goes, intentionally I didn't rectify you. However, on the following day, you have to do Sajda Sah. And this is my Sajda Sah. So, and true, I went home after the particular event, and I Googled this. Wikipedia reads that Maulana Salimullah Khan Sahab, he was the founder of Rifat al-Madaris. He played a prime role in that. And Maulana Muhammad Qari Muhammad Hanif Jalandhari Sahab, he is the General Secretary. And Wikipedia reads that they are responsible for approximately 18,000 madaris. I run a single maktab and I have a headache every weekend. And on a serious term, so Allah subhanahu wa ta'ala reward them immensely and they will enable us to benefit from their presence. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ سب حضرات نے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ سلام کرنے والے کو وہ جواب سنائی دے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے تو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، میرا سلام تو آخر تک پہنچے گا اور آخر درمیان ابتدا والوں کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ اونچی آواز سے مل کر جواب دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلام در حقیقت 3 دعائیں ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، یہ نامعلوم کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اس لحاظ سے میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں، بلند آواز سے نیچے بیٹھے اوپر بیٹھے تمام جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند اکٹھے مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، آج بتاریخ 20 ربیع الثانی سن 1434 ہجری مطابق 2 مارچ سن 2013 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب رابعہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس سکول کے ایک طالب علم کے قرآن کریم کے حفظ مکمل کرنے پر بابرکت تقریب میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اصل خطاب میرے شیخ، میرے مربی، محسن، مشفق، مہربان، روحانی والد شیخ الاسلام، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. صرف سعادت حاصل کرنے اور حکم کی تعمیل میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان 2 باتوں سے پہلے رابعہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمہ داران، منتظمین اور اساتذہ اور عملے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت تقریب میں حاضری کی دعوت دی. بلا شبہ یہ اسکول قابل تعریف اور قابل تحسین بلکہ قابل تقلید خدمات سر انجام دے رہا ہے. مولانا محمد زبیر صاحب، بھائی ظفر صاحب، مولانا خالد محمود کشمیری صاحب اور ان کے تمام رفقاء مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسے ماحول میں جو بظاہر موافق ماحول نہیں، تعلیم کے ادارے قائم کرنا آسان بات نہیں، ان کو چلانا کوئی آسان بات نہیں. اس طرح کے معیاری ادارے قائم کرنا اور ان کو چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بہار میں تو زمین بھی بہار اگلتی ہے، مزہ تو جب ہے کہ خزاں میں بہار پیدا کر.
اگر ایک نابینا یہ کہے کہ میں نے آج تک کسی نامحرم عورت کو جس کا دیکھنا میرے لیے جائز نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو نابینے کا یہ دعویٰ اور یہ کہنا کوئی کمال نہیں۔ اور آنکھوں والا یہ کہے کہ آج تک میں نے کسی ایسی عورت کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جس کا دیکھنا میرے لیے جائز نہیں، تو یہ کمال ہے۔ اسی لیے کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر اگر کوئی اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے تو یہ اتنا کمال نہیں جتنا شباب اور جوانی کے عالم میں کوئی اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے تو یہ کمال ہے۔ پاکستان اور دنیا کے وہ ممالک جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں دینی ادارے، اسکول اور کالجز کا قیام یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ ان ملکوں کے اندر مساجد، مدارس، تعلیمی مراکز اور اسکول اور کالجز کا قیام بہت بڑی اللہ کی نعمت اور قابل ستائش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکول کو مزید ترقیات سے نوازے، اور جیسے مولانا زبیر صاحب نے فرمایا، اس کا پاکستان کے عظیم تعلیمی نیٹ ورک وفاق المدارس سے بھی الحاق اور اس کی ایفیلیشن ہو رہی ہے۔ میں اس بچے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے والدین کو اور اساتذہ کو جس نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ نہایت اختصار کے ساتھ جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی کا تعلق تو قرآن کریم سے ہے۔ اپنے شیخ کی موجودگی میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں، بلکہ مختصر کرنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن تعمیل حکم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا کر دے، قرآن کی نعمت عطا کر دے، اس سے زیادہ مالدار اس کائنات میں کیا اگلی کائنات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا سرمایہ دار اور سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت عطا فرما دے، اور جس کو اللہ قرآن دے دے تو وہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، پیار ہے، اللہ نے اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ سورۃ الرحمن کی چند آیتیں ابتدا میں پڑھی ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 999 اور بعض حضرات کم و بیش اللہ کے نام اور اسماء حسنہ اور صفات جو ہر صفت کا مظہر نام ہے بیان فرماتے ہیں، مگر غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا، جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا القہار علم القرآن، یہ نہیں فرمایا الجبار علم القرآن، یہ نہیں فرمایا الخالق علم القرآن، یہ نہیں فرمایا الرزاق علم القرآن، حالانکہ یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا الغفار علم القرآن، یہ بھی نہیں فرمایا الستار علم القرآن، یہ بھی نہیں فرمایا المؤمن علم القرآن، المہیمن علم القرآن، العزیز علم القرآن، الرؤوف علم القرآن، حتیٰ کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ علم القرآن یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ان تمام ناموں کی بجائے پروردگار عالم نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں نکتہ اور حکمت کیا ہے؟ بے شمار نکتے اس میں ہوں گے، مگر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے قرآن کی تعلیم کے ذکر کے موقع پر ناموں میں سے ایک صفتی نام کا انتخاب کیا، اور وہ نام بھی رحمان کا ذکر کیا۔
الرحیم بھی نہیں کہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس کو میں قرآن کی دولت اور نعمت عطا کر دوں وہ یقین کر لے کہ میں نے اس پر اپنی شان رحمت کی تجلی ڈال دی ہے، میں نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ غفاری والا قائم نہیں کیا، جباری والا قائم نہیں کیا۔ اللہ کی بے شمار شانیں ہیں، انگنت شانیں ہیں، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، لیکن اللہ نے یہاں پر صرف رحمان کہہ کر بتا دیا کہ اللہ جس کو قرآن کی تعلیم عطا کر دے، جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا کر دے، جس کو اللہ قرآن کی نعمت عطا کر دے، وہ یقین کر لے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میرے اللہ نے مجھ سے جو رشتہ جوڑا ہے، جو تعلق قائم کیا ہے، وہ رحمت کا اور محبت کا اور شفقت کا قائم کیا ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اور اگلی بات وہ جو حضرت مولانا عبدالرشید ربانی دامت برکاتہ نے فرمائی، یوں بھی نہیں فرمایا الرحمن قرأ القرآن، بلکہ فرمایا علم القرآن، قرآن سکھایا۔ گویا قرآن پڑھنا صرف یہی نہیں، قرآن کو سیکھنا، اور سب سے پہلے معلم قرآن کریم کے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور پروردگار عالم کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کا استاد ہوں، میں اس کا معلم ہوں، میں اپنے مطالعے کی حد تک اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے یہ تو فرمایا، تورات ہم نے عطا کی، بائبل ہم نے عطا کی، زبور ہم نے عطا کی، پیغمبروں کو صحیفے ہم نے عطا کیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا استاد اور معلم ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں خود قرآن کا استاد ہوں، میں خود قرآن کا معلم ہوں۔ سب سے پہلے استاد قرآن کریم کے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ قرآن سیکھنا ہے، عزیز نے پڑھا ہے، لیکن یہ قرآن انشاءاللہ سیکھے گا بھی صحیح، لفظ سیکھے ہیں، اب اس کا معنی اور مطلب بھی سیکھے گا، عمل بھی سیکھے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا خیرکم من قرأ القرآن، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پہلی بات تو نہایت اختصار کے ساتھ کہ جس کو بھی اللہ قرآن سے کوئی رشتہ دے دے، اور قرآن صرف لفظوں کا نام ہی نہیں ہے، قرآن لفظوں کا نام بھی ہے، معنی کا نام بھی ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے لفظ بھی محفوظ ہیں، جس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اور جس کے پڑھنے کی ادائیں کہ کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن کریم کا جو مطلب نکلتا ہے، جو عمل نکلتا ہے، وہ عمل بھی محفوظ ہے، اور قرآن پر عمل کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ محفوظ نہیں، قرآن کے لفظ بھی محفوظ، قرآن کے معنی بھی محفوظ، ان لفظوں کی ادائیگی کے طریقے، تجوید، لب و لہجہ، قرأتیں وہ بھی محفوظ، اور قرآن کریم سے جو حکم ملتا ہے وہ حکم بھی محفوظ، اور اس حکم پر عمل کا طریقہ بھی 1400 سال سے محفوظ۔ مثال سے سمجھ لیں اقیم الصلاۃ، یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے، یہ لفظ بھی محفوظ ہے اسی طرح جیسے لوح محفوظ میں تھے، جس طرح حضور پر اترے ہیں۔ اس اقیم الصلاۃ کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی 1400 سال سے طریقہ معروف چلا آ رہا ہے، اس کو پڑھنا ایسے ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرو، یا دعا کا اہتمام کرو، نہیں نماز قائم کرو، اس کے اندر اللہ کی مراد بھی محفوظ ہے۔ پھر اس نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض کے درجے میں ہے، یہ حکم بھی محفوظ ہے۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے جو طریقہ سکھایا وہ بھی آج تک محفوظ ہے کہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسری بات، سورہ مجادلہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جو 27ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی ترجمہ عرض کروں، مجھے صرف ایک اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج اس کا سامنا ہر ایک کو ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پر عالم مغرب میں رہنے والوں کو اس کا زیادہ اندازہ ہو رہا ہوگا۔ جو میں موضوع سے ہٹ کر، موضوع سے ہٹنا نہیں ہوگا، موضوع سے جوڑ بھی دوں گا، لیکن اگر ہٹوں بھی تو ایک اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور وہ یہ ہے کہ آج
کہ انسان جن بیماریوں کا شکار ہے، جن نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے، ان میں ایک بہت بڑی بیماری، پریشانی، پرابلم، کمزوری، مسئلہ جو انسانیت کو درپیش ہے، وہ ہے تنہائی۔ اگر آپ دنیا کا سروے کریں تو آپ کو ہر ملک میں 60-70% لوگ ایسے ملیں گے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بڑوں میں بھی، جو بیچارے تنہائی کی بیماری اور مرض کا شکار ہیں۔ اور دنیا میں اس موضوع پر سروے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کے اعداد و شمار دیے ہیں کہ آج کا انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے۔ اور آپ کو تو اس کا تجربہ ہوتا ہوگا، وقت نہیں کہ میں اس کی مثالیں دوں۔ آپ دیکھیے ان معاشروں میں، ان ممالک میں جب بچہ 16، 17، 18 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے وہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے یا الگ رہنے کو؟ ذرا جواب دے دیں۔ یہاں کے قانون کے اعتبار سے وہ الگ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ بچہ تنہائی کا شکار ہوا، ماں باپ بھی تنہائی کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر تمام ملازمت اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بچے تنہا، ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا، ویری لائف بیزی لائف، بڑی بیزی لائف ہے۔ اب بچے تنہائی کا شکار ہیں، ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا، اور جب بڑا ہو جائے اب وہ الگ رہنے کو پسند کرتا ہے، ماں باپ الگ ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بہت سے ملکوں میں بوڑھوں کے لیے باقاعدہ سینٹر اور مرکز قائم ہے۔ آپ کے ملک میں بھی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اولڈ ہوم۔ اب وہاں پر کیا ہے، بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں اپنی اولاد کو ترستی ہے، تنہائی کا شکار ہے۔ میں جب جاپان گیا تو ٹوکیو میں نے دیکھا کہ ہر ایک جو مجھے گھر نظر آ رہا ہے اس میں 1 یا 2 جانور ضرور ہیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہے، خاص طور پر ایک جانور کتا، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شوقیہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے وہاں ایک دوست سے پوچھا کہ یار اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دنیا کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا مولانا، انسان فطری طور پر کسی نہ کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب اولاد تو ہے نہیں جس سے اپنے ان جذبات کا اظہار کریں، تو وہ مجبوراً پھر سہارا لیتے ہیں ایسے جانوروں کا اپنی محبت کے جذبات کی تسکین کے لیے، پیار کرنے کے لیے۔ اور مجھے بھی ذہن میں آیا کہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں، یہ انس محبت سے نکلا ہے۔ انس کا معنی محبت، اور انسان وہ ہے جس میں محبت ہو۔ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، اور دل وہی ہوتا ہے جو کسی کے لیے بے چین، بے قرار ہو، پھڑکے۔ اس لیے دل کو قلب کہتے ہیں، وہ کسی کے لیے بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ تو آپ بتائیے جب ایک ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور علیحدہ ان کے لیے جگہ بن گئی، اب وہ اپنی اولاد سے تنہا ہو گئے۔ اولاد بوڑھے ماں باپ سے تنہا ہو گئی، بچپن میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں تو آج اس تنہائی کی طرف انسانیت جا رہی ہے، مگر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اگر اپنے ویکینڈ پہ کہیں پب کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو اپنے اسی سکون کی تلاش میں کر رہا ہے۔ وہ اگر چرچ جا رہا ہے تو سکون کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ اگر مسجد میں جا رہا ہے تو سکون کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ اگرچہ زبان سے کہے نہ کہ اس کا دماغ ادھر جائے یا نہ جائے، لیکن یہ ضرور وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں ہوں تنہا، کوئی چیز ہے جو میں تلاش کر رہا ہوں۔ پھر وہ سہارا لیتا ہے جانوروں کا، وہ سہارا لیتا ہے ٹریولنگ کا،
وہ پتہ نہیں کیا کیا راستے اختیار کرتا اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا وہ ہے جو پہلے دن سے لے کر میرے پیدا ہونے سے لے کر میری قبر تک اور قبر کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی تک میری انگلی پکڑ کر مجھے لے کر جاتا ہے اور کسی مرحلے پر بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا، کسی مرحلے پر تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ میں جب مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے نے مجھے بتایا کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرا اللہ بھی تیرے ساتھ ہے اور تیرے پیغمبر کی تعلیمات بھی تیرے ساتھ ہیں۔ اس نے، اس عقیدے نے، اس توحید کے عقیدے نے میری تنہائی کا احساس دور کیا۔ وقت نہیں کہ میں عقائد کی اور تفصیلات بیان کروں، آپ اسلام کے نظام عبادات کو دیکھیں۔ میں نماز گھر میں اکیلا بھی، دکان پر، شاپ پر، دفتر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، میرا فرض ادا ہو جائے گا، مگر میرے پیغمبر کا فرمان یہ ہے نماز با جماعت پڑھو۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں گا، میرے اندر تنہائی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ جب میں دائیں دیکھوں گا، بائیں دیکھوں گا، آگے دیکھوں گا، پیچھے دیکھوں گا، کہیں مجھے امام نظر آئے گا، کہیں اگلی صفیں نظر آئیں گی اور دائیں بائیں مجھے لوگ نظر آئیں گے، اور میں اگر بیمار ہو گیا کوئی نمازی میرا حال پوچھنے آئے گا، کوئی اور بیمار ہو گیا، آج نہیں آیا، کل نہیں آیا، 2 دن گزر گئے، نماز میں نہیں آ رہا، اس کے گھر جاؤں گا۔ آپ بتائیے کیا نماز با جماعت پڑھنے والے کو کبھی تنہائی کا احساس ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں، مکہ موجود، بیت اللہ موجود، عرفات کا میدان موجود، مینا موجود، مزدلفہ موجود، جمرات موجود، صفا مروہ موجود، زمزم کا کنواں موجود، منتظم موجود، جب پیسے آئے سال میں جاؤ، جا کر حج کر کے آ جاؤ۔ حالانکہ حج جہاں ہو رہا ہے وہ میدان عرفات کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آسمان سے زمین پر نہیں اترتا، وہ اس وقت بھی موجود ہے، مینا اب بھی موجود ہے، مزدلفہ اس وقت بھی موجود ہے، جمرات جہاں کنکریاں مارتے ہیں وہ اب بھی موجود ہے۔ یہ سہولت اور آسانی بھی ہوتی کہ انسان جب سال میں پیسے ہوتے جاتا اور حج کر کے آ جاتا، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک مہینہ مقرر کیا، دن مقرر کیا، وقت مقرر کیا، پوری دنیا کے گورے اور کالوں کو جمع کیا، عرب و عجم کو جمع کیا، امیر و غریب کو جمع کیا، شاہ و گدا کو جمع کیا، عالم اور جاہل کو جمع کیا، چھوٹے اور بڑے کو جمع کیا، رنگ مختلف، نسل مختلف، زبانیں مختلف، لباس مختلف اکٹھا کیا۔ بتانا یہ تھا کہ تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ، عرب و عجم تیرے ساتھ ہے، مشرق و مغرب تیرے ساتھ ہے، جنوب و شمال تیرے ساتھ ہے، تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں نے سب کو اس لیے اکٹھا کیا تاکہ تیرے اندر کبھی تنہائی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یوں نہیں فرمایا 1 ماہ کے روزے فرض، جس کا جب جی چاہے 12 مہینوں میں روزے رکھ لے، جب اس میں ہمت و طاقت ہو، نہیں، روزہ فرض کیا، مہینہ ایک متعین کیا، پوری دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ رمضان متعین کر دیا۔ کیوں؟ اگر اکیلا روزہ رکھتا، تنہائی ہوتی، اکیلا رکھ رہا ہوں، صرف میرے گھر والے رکھ رہے ہیں، جب ساری امت مسلمہ پر 1 مہینہ رکھا تو تنہائی کا احساس دور کیا۔ یہ نہ سوچنا میں اکیلا روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت لوگ دنیا کے کروڑوں مسلمان تیرے ساتھ روزے کے عمل میں شریک ہیں۔ یہ تنہائی کو دور کیا ہے۔ صدقہ خیرات کا حکم آپ غور کرتے جائیے۔ اور میرے دوستو ادھر آئیے، ہمیں اسلام نے جو خاندانی نظام دیا، جو فیملی سسٹم دیا، اس خاندانی نظام نے ہماری تنہائی کا احساس ختم کیا۔ میرا دادا ہے، میرا والد ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے اور میرا چچا ہے۔ یہ تمام رشتے جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور کئی لوگوں کو، عربوں کو تو تمام نسب یاد ہوتے تھے، یہ اس لیے دیے۔ تو تنہا نہ اپنے آپ کو سمجھنا، تیرا چچا بھی ہے، تیرا والد بھی ہے، تیرا دادا بھی ہے، تیرا پردادا بھی ہے، تیرا ماموں بھی ہے، تیرا بھائی بھی ہے، تیری بہن بھی ہے۔ یہ فیملی سسٹم، خاندان
خاندانی نظام اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان کو تنہائی کی بیماریوں سے نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ تو اکیلا نہیں، پورا خاندان تیرے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم فیملی سسٹم برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے، بیٹا بتا تیرے دادا کا نام کیا ہے، تیرے چچا کا نام کیا ہے، تیرے ماموں کا نام کیا ہے، تیری بہنوں کا نام کیا ہے، تیری پھوپھیاں کون ہیں، تیری خالائیں کون ہیں۔ یہ خاندانی نظام انسان کو تنہائی اور نفسیاتی مرض سے نکالتا ہے۔ یہ خاندانی نظام محفوظ رکھو۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑھ کر یہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی نہ ہو میں تو ہوں، کوئی بھی نہ ہو تمہارے ساتھ میں تو ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیتا۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کہتا ہے تم 3 ہو میں چوتھا تمہارے ساتھ ہوں، تم 4 ہو میں 5واں ساتھ ہوں، تم 5 ہو میں 6واں ساتھ ہوں، اور کوئی بھی نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا یہ عقیدہ اور یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا سمجھ سکتا ہے نہیں۔ جب تو میرے ساتھ ہے تو ساری کائنات میرے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، حضرت مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، تنہائی میں بات کرنی ہے، مجھے وقت دے دیں، کوئی مشورہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شرط نہ لگاؤ۔ اس نے کہا تو میری شرط ہے، وہ وقت دیں جب آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو کوئی ایسا وقت ہی نہیں جب میں اکیلا ہوں۔ اس نے کہا حضرت صبح سے شام، شام سے صبح تک، دن میں کتنے وقت ایسے آئیں گے جب آپ اکیلے ہوں؟ آپ اپنے گھر میں، دفتر میں مجھے اکیلا ٹائم دے دیں، رات کو دے دیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے کا، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ فرمایا میرے بھائی میرے پاس کوئی ایسا وقت نہیں جب میں اکیلا ہوتا ہوں، یہ شرط لگا دے پھر میں وقت بتا دیتا ہوں، یہ شرط ہٹا دے۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں نے بات ہی علیحدگی میں کرنی ہے، وہ کوئی اور سننا لے، راز کی بات ہے۔ فرمایا میرے پاس ایسا کوئی وقت نہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کا دماغ خراب ہے، ایسا وقت ہی نہیں۔ فرمایا میرے بھائی ناراض نہ ہو، صبح سے شام، شام سے صبح تک 24 آور میں 1 سیکنڈ ایسا نہیں آتا جب میرا اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے۔ میں جنگلوں میں ہوں، میں پہاڑوں میں ہوں، میں دریاؤں میں ہوں، میں سمندروں میں ہوں، میں فضا میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شرط ہٹا دے پھر میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ میرے دوستو یہ عقیدہ بتاتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تنہائی کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ یہ درسگاہوں سے ملتا ہے، بزرگوں سے ملتا ہے، یہ ایسے اسکولوں سے ملتا ہے، یہ ایسے کالجوں یونیورسٹیوں سے ملتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں میں اس طرح کے تعلیمی ادارے، سکول، کالج، مدارس، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو آج انسانیت کو تنہائی کی بیماریوں اور نفسیاتی مرض سے نکال کر اس کو وہ تعلیم، وہ دین دیتے ہیں، وہ قرآن دیتے ہیں، وہ اسلام دیتے ہیں جو اس کو کہتا ہے کبھی پریشان نہ ہونا، تو کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ تو اگر بچہ ہوگا تیرے ماں باپ تیرے ساتھ ہوں گے، تو ذرا بڑا ہوگا تیرے بھائی تیرے ساتھ ہوں گے، اگر وہ نہ ہوئے تیری فیملی، خاندان تیرے ساتھ ہوگا، اور ذرا بڑا ہوگا تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد تمہارے جنت کا دوزخ کا دروازہ ہے۔ جہاں یہ تعلیمات ہوں گی وہاں کبھی کوئی انسان تنہا ہو سکتا ہے، کبھی اس کو تنہائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تاج قائم اور دائم رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رابعہ اسکول کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور میں حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے بے ہمت آدمی کو ہمت دلا کر اس تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور رابعہ اسکول کے ذمہ دار حضرات مولانا زبیر صاحب، مولانا خالد صاحب اور ظفر صاحب، ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس تقریب میں حاضری کی دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا سامان فراہم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائیں اور ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نوازیں. واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا، مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام اس میں سے بہت سی باتیں اس طرح فرما چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچ چکی ہیں. وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات کا صبر و ضبط کا امتحان زیادہ لینا بھی مناسب نہیں، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو اس بات پر اپنی مسرت کا اظہار کہ الحمدللہ اس ملک میں رابعہ اسکول اور اس جیسے بہت سے تعلیمی ادارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہو گئے ہیں. میں سب سے پہلے سن 1978 میں اس ملک میں آیا تھا، اور اس وقت کی جو فضا نظر آئی تھی اس میں اپنی پہلی اور آخری تقریر میں نے اپنے مخاطب حضرات سے یہ درخواست کی تھی کہ اس ملک میں اور ہر اس ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کے مستقبل کا تحفظ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں.
بہت سے ملکوں کے اندر سنڈے اسکول ہوتے تھے کہ اتوار کے دن بچے آ کر وہاں کچھ دینی معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ بہت سی جگہوں پر اب بھی ہے، شام کے وقت میں ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ دیر بچے آ کر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنڈے اسکول ہوں یا ایوننگ کلاسز ہوں، وہ بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے، ریگولر پڑھ رہا ہے، اس میں اس نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے جو کچھ سیکھا ہے یا جس قسم کی فضا کا اثر اس نے قبول کیا ہے، وہ شام کو آ کر کسی ایوننگ کلاس میں اس اثر کو دھو نہیں سکتا، بلکہ بسا اوقات بچوں کے ذہن پہ یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ مضامین ہے جس نے مجھ سے میری چھٹی چھینی ہے، وہ سنڈے اسکول ہو یا ایوننگ کلاسز ہو۔ لہذا 1978 میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی خدا کے لیے یہاں اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ اس وقت یہ بات ایسی لگتی تھی جیسے کہ صحرا میں ایک بات کہہ دی گئی اور بظاہر اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان اسے نظر نہیں آتا تھا کہ مسجدوں کا کال پڑا ہوا تھا تو چاہے کہ کوئی اسلامی اسکول قائم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کو یہ ہمت، یہ توفیق، یہ جذبہ عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اب تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر اور اب چھوٹے شہروں کے اندر بھی اپنے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ حضرات کو جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ ہم کیوں ان تعلیمی اداروں پر زور دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم انسان کے فائدے کے لیے مرتب اور مدون کیے گئے ہیں، اکثر وہ ہیں کہ ان میں سے کسی علم میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جائے اور سلامت فکر کے ساتھ اس کی تعلیم دی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن خرابی علم میں نہیں آتی، خرابی اس علم کے مرتب کرنے والے کی ذہنیت میں آتی ہے، خرابی اس کے پڑھانے والے میں آتی ہے، خرابی اس ماحول میں آتی ہے جس ماحول میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو سائنس کے اندر اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بات کسی علم یا فن کے اپنے بذات خود خراب ہونے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ اس کو کون پڑھا رہا ہے اور کس طرح پڑھا رہا ہے اور کس ذہنیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے اور اس کے لیے کیا ماحول تیار کر رہا ہے۔ چونکہ جو غیر مسلم تعلیمی ادارے ہیں ان کا خمیر ہی اس بات پر اٹھا ہے کہ وہ مادہ پرستی کے ماحول کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اسی ماحول کے اندر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچہ جب نکلتا ہے تو وہ دین بیزار ہوتا ہے۔ ہم جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اپنے اسلامی ادارے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی علوم اگر صحیح ذہنیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ پڑھائے جائیں تو وہ اللہ تک انسان کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علم حقیقت میں وہ علم ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے روشناس کرائے۔ جو علم انسان کو یہ نہ بتا سکے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہاں اسے جانا ہے اور اس کو اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ علم نہیں، وہ جہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں جو سب سے بڑی اہم چیز عطا فرمائی وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر آخر میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا اس کی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے جو وہ طے کر رہا ہے، اور کوئی سفر بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں اسی طرح پیدا ہوا ہوں جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو میرا بھی زندگی کا اس طرح کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو جرائم سے، ظلم و ستم سے، حق تلفیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ آپ آج کی دنیا کے فلسفوں کا مطالعہ کریں تو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں جرائم کیوں ہوتے ہیں، حق تلفیاں کیوں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا سبب فقر و افلاس، کوئی کہتا ہے کہ تعلیم کی کمی، مختلف اسباب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فقر و افلاس سبب ہو تو جہاں انسان کی دولت کا کوئی شمار نہیں ہے وہاں پر وہ جرائم ختم ہو جانے چاہیے۔ لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر دولت کی ریل پیل ہے وہاں جرائم سب سے زیادہ ہے۔ اگر محض تعلیم کی کمی مقصد ہو تو جہاں تعلیم میں 100% تعلیمی شرح موجود ہے جن ممالک میں، وہاں جرائم ختم ہونے چاہیے، لیکن نہیں ختم ہوتے۔ تو جرائم کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں اور کس نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے اس کے بعد جا کر اپنی زندگی کا کہ ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ ہو اس وقت تک انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک اچھا انسان بننے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مثنوی میں کہ جان جملہ علم ہا اینست این، جان جملہ علم ہا اینست این کہ بدانی من کے اندر یوم دین، کہ سارے علم کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا، میں کس شمار قطار میں ہوں گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ چیز ہے جو یہ علم سب سے بڑا علم ہے، اور اگر یہ نہیں تو آدمی چاہے سائنسدان بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے عالم بن جائے، لیکن اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، تو وہ سارے علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال جہاں یاد حق نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا بھی وہ دین بن سکتی ہے، تمہاری ساری دنیا دین ہے، دین تک پہنچنے کا زینہ یہی دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم کو یہ سکھایا کہ دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو اور تمہاری آخرت بھی صحیح ہو، یہ دعا مانگنی سکھائی۔ تو اس میں جب ہم اسلامی اسکولوں کے ذریعے، اسلامی تعلیمی اداروں کے ذریعے اس فکر کی آبیاری چاہتے ہیں کہ بچہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں چلا جائے، لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا بن کر اس زمین پر نہیں آیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر آیا ہوں، اور مجھے ایک دن اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ احساس جس دن پیدا ہو گیا
تو اس دن آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس لیے اسلامی تعلیمی ادارے وہ در حقیقت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ ادارے اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو، اور ہماری پوری کمیونٹی وہ ایسی ہو کہ اس کے تعلیمی ادارے اپنے مستقل ہوں، اور بچے اپنے ابتدا سے اس میں دینی مزاج اور دینی ماحول کے اندر رہ کر علم حاصل کریں، علم کے اندر بھی اعلیٰ معیار ان کو حاصل ہو، اور دینی اعتبار سے ان کی تربیت بھی ایسے ماحول میں ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھے مسلمان بن کر دنیا کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کریں، خاص طور سے ان ممالک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، چیز اسکول کے ذریعے مکمل کیا، ساتھ ساتھ اس نے ظاہر ہے کہ اور بھی مضامین پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسرے مضامین کے اندر بھی اس کو مہارت عطا فرمائیں گے۔ لیکن دوسری بات جو میں جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم محض تعلیمی ادارے کے ذریعے حاصل ہونے سے جو مکمل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ گھر کا ماحول اس تعلیمی ادارے کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر تعلیمی ادارہ تو یہ سکھا رہا ہے بچے کو کہ تم نماز پڑھو گے، بچوں کو سکھا رہا ہے کہ تم کھانا اس طرح کھاؤ گے، اور یہ سکھا رہا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، اور گھر میں جب وہ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو انہی گناہوں میں مبتلا دیکھتا ہے جن کو تعلیم ادارہ اس کو استاد یہ بتا رہا تھا کہ ناجائز کام تھا، تو اس کے دل میں ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تضاد کے نتیجے میں اس کی زندگی کبھی متوازن نہیں رہ سکتی۔ لہذا جتنی بڑی ذمہ داری تعلیمی اداروں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس سے زیادہ ذمہ داری ان کے بچوں کے والدین کی ہے کہ جب بچے ان کے پاس آئیں تو وہ اس بات کو غنیمت سمجھے کہ جو کام وہ خود نہیں کر پائے اپنی زندگی کے اندر وہ بچے ان کے طرف لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے ایسے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں، یقیناً یہاں پر بھی ہوں گے، کہ بچے جو کچھ سیکھ کے جاتے ہیں بعد میں ماں باپ کو سکھاتے ہیں، اور ماں باپ ان کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور ماں باپ کا ماحول درست ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جب ہر فرد جو اسلامی اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے اس کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو میں اپنے بچے کو وہاں پر بھیج کر انجام دے رہا ہوں، اور جو بچہ وہاں سیکھے گا مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا ہے، اور میں ایسا ماحول اس کو فراہم کرنا ہے جس کے ذریعے وہ جو کچھ سیکھ کر آیا ہے اس کو وہ پختہ کر سکے اور اس کے مطابق اس کی زندگی استوار ہو سکے۔ یہ احساس اگر ہوگا تو پھر ہم آہنگی کے ساتھ انشاءاللہ جو قوم ابھرے گی، جو نسل پروان چڑھے گی، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے وہ صلاح و فلاح کے حامل ہوگی۔ لہذا مختصر پیغام یہ ہے کہ جو والدین اور گھر والے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے اندر بھیج رہے ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی عملی تربیت ان کو خود اپنے گھروں کے اندر بھی دینی ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس رفتار کے ساتھ یہاں پر مسلمانوں کے دینی ماحول کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ترقی ہو رہی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ ایک دنیا کے لیے ایک مثال بن سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اداروں کے فائدے کو عام اور تام فرمائے، اور صدق اور اخلاص کے ساتھ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے بھائی۔ اللہم الحمدللہ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک،
ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یہ ادارہ جو آپ کے دین کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو ظاہری اور باطنی برکات عطا فرما. اس کے کام کرنے والوں میں صدق و اخلاص پیدا فرما، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں جو بچے تعلیم پا رہے ہیں یا آئندہ تعلیم پائیں، اے اللہ ان کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو ان کے گھروں کی بھی اصلاح کا ذریعہ بنا. یا اللہ وہ اسلام کا اور دین کا نور پھیلانے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے رحمت سے اس صدق و اخلاص کے ساتھ اس کام کو مزید ترقی عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقیات اس کو عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا